In Allah's name, the benignant, the munificent, the self-subsisting, the self-sufficient. All praises are Allah's. Glory be to Allah. None is co-equal and comparable to Him. May the cascade of blessings and bounties, unlimited and countless blessings and bounties on our eternally blessed Chief, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. First of all, I would like to extend my profoundest gratification to Allah Almighty that He has bestowed me the courage and confidence to express my sentiments regarding the topic as so far being given to me about the importance of value, importance of English, the value and worth of English language. So in this regard, I am absolutely grateful to His aggrandized Excellency Sir Khwaja Mazhar Siddiqui Sahab, my benefactor and a renowned and far-famed intellectual, well-known, discerning personality, and a famous researcher who has always extended his remarkable and splendid services to promote the youth and to provide opportunities for the young kids and children to express themselves in front of dignities and galaxy of scholastic, sagacious people. My dear studious students, Swedish daughters, I am absolutely delighted and extremely elated to express my views, reviews about this topic. It was my long felt dream and desire to highlight or elaborate the value and worth of English language. Why should we learn English? Why should we study English? In this regard, I would like to explain in Urdu that if I am going to ask you a question, a very relevant question, अगर अमेरिका हमें F-16 दे रहा है और F-16 या इससे रिलेटेड जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज के इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, अगर वो हमें ये डिवाइसेस दे रहे हैं तो क्या इनकी रिपेयर, ओवरहालिंग और इनको ऑपरेट करने का जो तरीकाकार होगा या बाकी चीज़ें होंगी वो क्या किस ज़बान में हमारे पास आएंगी? पंजाबी में, सराइकी में, उर्दू में? डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा कि वो इंग्लिश में आएंगे। देखें, मैं या बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे CSS करें, राइट? अब CSS में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये आप बेहतर जानते हैं। जितने सब्जेक्ट हैं जो मैक्सिमम फेलियर है स्टूडेंट्स का, वो किन दो सब्जेक्ट्स में है, आप इससे बखूबी आगाह होंगे। You will be well aware about it. That is only the essay writing, the subject of essay writing, and also the Pressy writing. Pressy is an art, and essay writing is also the greatest art. If you are competent and if you are writing sentences after sentences free of mistakes, of grammatic rules and punctuation with correct spelling and also other principles of English language,
so you can easily become an assistant commissioner or other bureaucratic designation you would be entitled about that. I want to ask that I always ponder about it. If you join a national medical college and you have been entitled to get admission in the National Medical College, King Edward College or other medical colleges, what kind of books and subjects are being taught there and in which language the books have so far been written. وہ MBBS فرسٹ ایئر سے لے کے 5th ایئر تک اور اس کے بعد بھی جو مطلب اس سے ہائر ڈگریز ہیں اس کے متعلق جتنی کتابیں ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کس زبان میں ہیں؟ آیا پنجابی میں ہیں، لوکل لینگویجز میں ہیں، سندھی میں ہیں، پشتو میں ہیں، یا کس میں ہیں؟ موسٹلی بکس کس میں ہیں؟ آپ چاہتے ہیں میں انجینئر بناؤں اپنے بچوں کو، اب انجینئر بننے کے لیے اب آپ دیکھ لیں کہ بھی انجینئرنگ کی کون سی کتاب، لا ایجوکیشن کی کون سی کتابیں، جو لا پڑھ رہے ہیں تو انہیں کس لینگویج میں یہ کتابیں پڑھنا پڑ رہی ہیں. اسی طرح مطلب آپ نے جوڈیشری کا امتحان دینا ہے، آپ نے ایگزیکٹو کلاس میں جانا ہے، اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اردو ہماری قومی لینگویج ہے. میں بہت زیادہ کمنٹ کرتا ہوں کہ اردو ہونی چاہیے، بچے کو اس کی مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے. میں قطعاً اردو کی مخالفت کبھی بھی نہیں کر سکتا، نہ میں یہ جسارت کروں گا، ٹھیک ہے. لیکن اب اس اردو زبان کی اگر اہمیت کو جانا ہوتا، پہچان، اس کی قدر و قیمت کو بڑھایا گیا ہوتا تو آج ہماری FSC لیول کی کتابیں، BSc لیول کی کتابیں، BS کی کتابیں، وہ ساری کی ساری اردو میں نہ ہوتی. ہمارا بچہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اردو میں CSS کا امتحان ہوتا یا MBBS کا امتحان ہوتا، میں دعوے سے اور اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے لوگ اردو کے ماسٹرز وہ اردو میں مہارت رکھتے ہیں، چاہے انہوں نے MA اردو کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اردو ان کی بہتر ہے، یہ سب کے سب لوگ آج CSF آفیسر ہوتے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے، اور یہ مجسٹریٹ بھی ہوتے، ججز بھی ہوتے، اور یہ لیڈنگ پوزیشن میں ہو. اگر اردو میں آپ امتحان کنڈکٹ کریں تو MBBS اردو میں اگر ہوتا، اردو کی کتابیں ہوتی، تو آج کتنے پاکستانی ڈاکٹر انٹلیکچوئل جو بچے ہیں، صرف ہمارا فیلئر کس میں ہے؟ میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکا ہوں اور وہ کلیئر بھی کر گئے امتحان، تو کس BSc میں پڑھنے والے 100 نمبر کی صرف انگلش ہے BSc میں، وہ نہیں کلیئر ہوتی. باقی دیکھیں فزکس، کیمسٹری، میتھ ہے، جو بھی ان کے سبجیکٹس ہیں اس میں ان کی فرسٹ ڈویژن بھی ہے، ہائیسٹ نمبر بھی ہے. اب کیا وجہ ہے کہ وہ بیچارہ 100 نمبر کلیئر نہیں کر پاتا بار بار اٹیمپٹ کرنے کے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایز اے ہول فیل ہو جاتا ہے. یا آپ ٹیکنیک استعمال کریں، پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھے نمبر لینا، ہائیسٹ مارکس لینا، یہ ایک کریڈینشل ہے آپ کا. لیکن اب جو بات سمجھنے کی ہے، ہم لوگ مجبور ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ فیلئر کس سبجیکٹ کا ہے، چاہے وہ میٹرکل لیول ہے یا FSC کا یا FA کا، BA کا، BSc کا، MA کا، مطلب جو بھی لیول ہیں جن میں انگلش سبجیکٹس ہیں، فیلئر میں آپ دیکھ لیں ریشو کیا ہے. یہ بات نہیں کر رہا، میں تو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کروں گا. فیلئر انگلش میں، جب میں پڑھاتا تھا تو میرا سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز تھا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ میں نے دیکھا فیلئر بہت زیادہ ہے. اب جن کے گھر یہ اطلاع جاتی ہے کہ بھی آپ کا بیٹا باقی سبجیکٹ تو پاس کر گیا لیکن انگلش اس سے کلیئر نہیں، اب کیا ماں کے اوپر بیتے گی، یا والد جس نے خواب دیکھے ہوں گے اپنے بیٹے کی ترقی کے اور جابس کے اعلیٰ، وہ کیا کرے گا بچہ؟ صرف انگریزی کی وجہ سے وہ بچہ فیل ہو رہا ہے، اور اس کی مطلب جو کلاس میں اسٹرینتھ اور ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اگر یہ انگریزی کا سبجیکٹ لازمی حیثیت میں نہ ہوتا تو آج پھر اس قوم کی ترقی کا جو ہے نا مقام ہی کچھ اور ہوتا.
نہ میں انگریزی کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ میں اردو کی مخالفت کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ 17 یہ مطلب جو بات ہے 1867 بنارس کے ہندوؤں نے کہا کہ بھی اردو زبان کی سرکاری حیثیت کو ختم کریں. سر سید احمد خان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور سر سید احمد خان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی کہ بھی انہوں نے پھر اپنے خیالات میں تبدیلی جو ہے نا لاتے ہوئے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سوچا اور انہوں نے 1859 میں مدرسہ بنایا. ٹھیک ہے، مراد آباد میں. پھر 1862 میں جو ہے نا مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے غازی پور میں بنا. آپ حیران ہوں گے کہ اس بندے کی سوچ کیا تھی کہ میں اپنی قوم کو جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کو ایٹ پار لاؤں. انگریزوں نے جو مطلب انگریزی زبان کو سیکھنے کا لازمی حکم دیا ہے کہ بھی اگر آپ نے جاب حاصل کرنی ہے تو آپ انگریزی زبان سیکھیں، ادروائز آپ سرکاری زبان سیکھنے کے اگر سیکھیں گے تو سرکاری نوکری یہ جاب آپ کو ملے گی، ادروائز یو ول ناٹ بی رائٹ. تو انہوں نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہوا نتیجہ کیا کہ وہی لوگ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے انہوں نے تحریک پاکستان میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا اور قائد اعظم کی ڈائنامک جو لیڈرشپ تھی اس کے نتیجے میں جو اسٹرگل سب کانٹیننٹ کے مسلمز نے کی تھی یونائٹڈ ہو کے، ٹھیک ہے، انڈر دا ون پلیٹ فارم اور انڈر دا فلیگ آف جو ہے نا مسلم لیگ، پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئی. ڈسپائٹ کہ انگریز مخالف تھے اور ہندو بھی مخالف تھے، لیکن ڈٹرمینیشن اور کمٹمنٹ بڑی اسٹرانگ تھی. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. سر سید احمد خان کے بیٹے سید محمود پہلے ہندوستانی مسلمان جج پنجاب سے، سید امیر علی پہلے مسلمان جج ہندوستان میں یونائٹڈ انڈیا میں، وہ چنسورا گاؤں بنگال کا وہاں کے رہنے والے اور پہلے بنگالی جج تھے، اس سے پہلے مسلمان جج ہی. اور ہندو گریجویٹس کی تعداد سینکڑوں میں ہے اور مسلمان گریجویٹس کی تعداد ڈبل فگر میں. تو کتنا ایک تضاد. ساری کہانی کہاں بدلتی ہے کہ وی پی مینن جو ہے وہ نہرو کو پہلے انفارم کر دیتا ہے اور نہرو پھر جو ہے لارڈ ازمے سے مل کر جو ہے نا پاکستان کی جو باؤنڈری لائن ہے اس کو چینج کروا دیتے. پاکستان کے ساتھ کوئی ایک ناانصافی نہیں ہوئی. آپ کا یہ پاکستان جو کہ کشمیر کے بغیر ہے کتنا بڑا ہوتا اگر کشمیر اس میں شامل ہو، جنوب گڑھ کی ریاست ہو. اب وی پی مینن جو ہے وہ کس کا سیکرٹری تھا؟ ہندو ہونے کے باوجود وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا سیکرٹری تھا. اب انگریزی اگر اسے آتی تھی تو وہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے نا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے قریب کوئی سرائکی پنجابی صرف بولنے والا جسے صرف سرائکی آتی ہے وہ تو ان کے قریب نہیں تھا، لیکن اس بندے نے کبھی سیکھی ہوگی جو اس کے کام آ گئی. اب آپ آ جائیں 1906 کی بات میں کرتے ہیں. 1906 میں ایک وفد ملتا ہے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ کے مقام پر، جس کو لیڈ کر رہے ہیں آغا سلطان محمد جو کہ پرنس آغا کریم خان اب جو ہیں ان کے وہ دادا ہیں. جب یہ سارا پلان ہو رہا تھا تو مسلمان چاہتے تھے کہ وائسرائے سے ملیں. تو نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک انہوں نے بھی یہی پلان کیا کہ بھی مسلمان وفد جو ہے نا وائسرائے سے ملے. آرچی بالڈ پرنسپل تھے علی گڑھ کے، تو انہوں نے کہا وائسرائے کے جو پرسنل سیکرٹری پی اے جو ہیں کرنل ڈنلپ اسمتھ کو کہ بھی مسلمان وفد ملنا چاہتا ہے. وائسرائے تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بھی ایک ایجنڈا بنا، ایک اپلیکیشن دیں، میٹنگ کا ٹائم جو ہے نا طے ہو یا میٹنگ کے منٹس طے ہو. اب کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جو مسلمانوں نے اس وقت 35 مسلمانوں کا وفد ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی آغا سلطان محمد، اب انہوں نے جو اپلیکیشن لکھی ہوگی پنجابی سرائکی میں لکھی ہوگی. دیکھیں اس وقت بھی اس کی ضرورت. 100 سال پہلے ایک بندہ جدوجہد کر رہا ہے. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے 17 اکتوبر
اور فوت ہوئے 27 مارچ 1898. ٹھیک ہے, 27 مارچ کو فوت ہوئے, 28 کو ان کی تدفین ہوئی. اس بندے کی زندگی کیسے گزری ہے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے میں, اسلام کا دفاع کرنے میں. بہرحال جو ان کے ذاتی خیالات ہیں وہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن جو ایفرٹس ہم دیکھیں گے کہ بھی مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایفرٹ کی. آپ ان ایفرٹس کو دیکھیں کہ بھی وہ بندہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا سنجیدہ, سیریس, مخلص, کہ آج مسلمانوں میں ایجوکیشن کا کنسیپٹ پیدا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں موبائل بنانے کی ٹیکنالوجی جانتا ہوں, میں ایٹم بم بنانے کا مطلب جو ہے نا, یا ایٹم سے متعلق جو بایولوجیکل ویپنز ہیں اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں, یا جو فیٹل قسم کے ویپنز ہیں, میرے پاس تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. ان لوگوں کی زیادہ ٹیکنالوجی, امریکن ہیں یا مطلب باقی ایڈوانس کنٹریز ہیں, وہ ٹیکنالوجی میں کتنے سپیریئر ہیں. آج ہمارا بچہ موبائل تو استعمال کرتا ہے, وہ امپورٹ جو ہے نا بڑھے, ٹھیک ہے, امپورٹ کیا بڑھنے سے بجٹ پہ الٹیمیٹ اس کے اثرات. جتنی آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی اتنا ملک ترقی یافتہ ہوگا. آج کون سا گھر ایسا ہے جس کے کمرے میں, جس گھر میں چائنا کی پروڈکٹ نہ ہو؟ میں آپ کو اس طرف لا رہا ہوں کہ دنیا میں کلچر صرف 2 ورلڈ کا کلچر ہے, ایک پروڈکشن کا اور ایک مارکیٹنگ کا. چائنا نے پروڈکشن بھی نمبر 1 کی اور مارکیٹنگ بھی نمبر 1 کی ہے, اور 2 ورلڈ ہیں جو آپ کو جو ہے نا اکنامک پروگریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں, اکنامک پراسپیرٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ 2 لفظ کیا ہیں, سیلف سفیشنسی اور سیلف ریلائنس. ان دونوں کا ترجمہ یہ ہے کہ خود کفالت اور خود انحصاری. پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی زرعی جو ہے نا پیداوار یا ضروریات جو ہیں پوری نہیں کر پا رہا, ٹھیک ہے, اور پاکستان جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, باہر سے چیزیں آ رہی ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم باقی اپنے سارے اختلافات, فرقہ واریت کو بھلا دیں, انتہا پسندی کو بھلا دیں, اور ایکسٹریمزم کو, صوبائیت کو, لسانی تعصبات کو چھوڑ دیں, یونائٹڈ ہو جائیں, مسلمان کنٹریز فوکس کریں صرف ایجوکیشن پہ, ایجوکیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کی, میڈیکل سائنسز کی, میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا ریولوشن آئے گا. ہم مجبور ہیں انگلش پڑھنے میں. میں اس وقت تک یا کوئی بچہ میٹرک پاس کر سکتا کہ جب وہ انگلش میں پاس نہ, بی اے کر سکتا ہے کہ اگر اس کی انگلش بہتر نہ ہو, اس معیار کی نہ ہو جو پاس کے لیے اسٹینڈرڈ مقرر کیا گیا. چندہ ہم باؤنڈ ہیں, یا تو ہم اتنے پڑھ لکھ جائیں, اتنے موثر ہو جائیں, ہمارے پاس اتنی بڑی اتھارٹی آ جائے کہ ہم قانون چینج کر دیں, ہم کہیں جی ٹھیک ہے مادری زبان میں تعلیم ہوگی. اگر چائنا نے ترقی کی ہے, وہ کیا مطلب زندگی نہیں کھا رہے, اپنی مطلب فارن لینگویجز انہوں نے کوئی ذریعہ بنایا, انہوں نے صرف اپنی زبان کو فوکس کیا. جرمن ہیں, جاپنیز ہیں, فرینچ ہیں ایون, ٹھیک ہے. اب ان کی ترقی ان کی اپنی مادری زبان میں زیادہ, لیکن ہمیں تو مطلب وہ بندہ فارغ, وہ بندہ ان پڑھ ہی کام ہوتا ہے موسٹلی. کے بھی جو ایک کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, جو ایلیٹ کلاس ہے, اس میں انگریزی زبان جاننے والوں کی زیادہ اہمیت ہے, موسٹلی جو کمیونٹیز ہیں. باقی ٹھیک ہے, علماء کرام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ, دین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, دین کی تبلیغ بھی جاری ہے, لیکن کوئی ایسا بندہ جو مطلب یہ بات سمجھتا ہو کہ نہیں یار, جب تک یہ لازمی شرط ہے انگریزی زبان کی کہ اس سبجیکٹ میں پاس ہونا, اس سبجیکٹ میں اچھے نمبر حاصل کرنا ضروری ہے, اس وقت تک ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہوگا. میں بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ ترقی کے بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو انگلش کے بغیر عبور کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو ہمیں بجائے مخالفت کے اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے, محنت اس بارے میں ہم کر لیں. انشاءاللہ ہم جب اس مقام تک پہنچ جائیں گے, پھر آپ قانون چینج کر دینا, آپ تبدیلی لے آنا, اور لیکن جب تک ہے اس وقت تک آپ کو مخالفت
کا کوئی میرا نہیں خیال کہ خاطر خواہ فائدہ ہو. ملتان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشن دیا. ملتان میں نے اسپوکن انگلش کی کلاسز فری آف وداؤٹ اینی پے. کوئی ملتان میں شاید ہی کوئی بندہ جو کہے کہ بھی میں نے پیسے لے کے انگریزی پڑھائی ہے، سوائے کہ مطلب مختلف اداروں میں جہاں لیکچرز ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ بھی انگریزی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کتنے لوگ کہ جن میں یہ پیشن ہے کہ میری قوم کا فرد جو ہے، کیا بڑے لوگ یا با اختیار لوگ جو ارباب اختیار ہیں سارے وہ چاہیں گے کہ بھی یہ عام آدمی کا بچہ، گاؤں میں رہنے والا بچہ سی ایس پی آفیسر بنے؟ اگر وہ چاہتے تو آج اردو زبان میں سی ایس ایس کا امتحان ہو رہا ہوتا. آج ایم بی بی ایس کی کتب انگلش کی جو ہیں وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں اور عام آدمی اس سے مستفید ہو رہا ہوتا، اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہا ہوتا. تو ہمیں تو اب صرف فوکس کرنا ہے، جب تک یہ لازمی حیثیت ہے ہمیں اتنی اس لیول کی محنت کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ مزید باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی. بہرحال میں کسی زبان کی مخالفت نہیں کر رہا. تمام لوکل لینگویجز بہت اچھی ہیں، مجھے پیار ہے. میں سرائکی بولنے سے پشتو بھی میں نے سیکھی، سرائکی سیکھی، پنجابی مادری ٹنگ. تو لینگویج صرف اپنے اظہار خیالات، احساسات، اپنے جذبات کے اظہار کرتی ہے. جو نالج آپ نے لرن کیا اس کو ایکسپریس کرنے کا ایک ذریعہ. زبان کی بنیاد پر کسی سے کوئی اینیموسٹی اور اینمیٹی، دشمنی یا کوئی جو ہے تعصب، تنگ نظری، باعث ہونا، نیرو مائنڈیڈنس ہے، کوئی میلس افورٹ تھاٹ ہے یا پری کنسیوڈ جو گرج ہے یا میلس ہے، خدا اس سے بات. ہمارا اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اب عبرانی زبان سیکھنے کے لیے کہا، فرمایا تھا اب وہ وقت کی ضرورت، ہم وقت کی ضرورت کو سمجھ لیں تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہوگا. انشاءاللہ والدین بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے بچے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. کبھی کسی والدہ کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا کہ میرا بیٹا صرف انگلش میں فیل ہو گیا، آگے نہیں پڑھ سکتا. اس کے تو مستقبل کا جو مطلب کورس ہے، ڈائریکشن ہے، وہ چینج ہوگی. تو نہیں کر سکا، چھوڑ دیا، ڈسارٹ ہو. اب انکریج کرنے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں. تو اس سٹیج پر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جو بڑی ریسرچ ہے، گوگلز میں آپ جو مرضی تلاش کریں، وداؤٹ ڈسکریمنیشن آپ کو معلومات مل جاتی ہے. سیکھنے کے بڑے مطلب وہاں پہ مراحل ہیں، لیکن سیکھنا چاہیے. We learn to learn how to learn. اور سیکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان جو ہے وہ ہے کہ بھی اطلب العلم، علم حاصل کر، ٹھیک ہے. اور یہ فریضہ ہے مسلمان مرد عورت پر جو ہے نا، فرض ہے. بہت بڑا پیغام ہے حدیث میں، ماں کی گود سے لے کر جو ہے قبر، ٹھیک ہے، الی اللہ، من المہدی الی اللہ. اب یہ کیا پیغام ہے یار؟ ساری زندگی ہمیں سیکھنا ہے، کوئی ایج نہیں ہے سیکھنے کی کہ بھی اس پرٹیکولر ایج میں سیکھیں گے. اگر نہیں سیکھ سکے کسی ایج میں تو پھر بالکل ہی نہیں سیکھنا. تو سیکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں نا کہ بھی پیغام قبر تک، ٹھیک ہے. اب اس میں پتہ نہیں ہے کہ کب، جتنی زندگی ہے، زندگی نام ہی سیکھنے کا. انشاءاللہ ہوپفلی you would make your best ever possible endeavors and efforts to promote this cause, and by Allah's grace a time will come when you will progress, you will excel. May Allah Almighty bless you everlasting, long-lasting, lasting pleasures of life. And once more I would like to extend my heartfelt, deep-felt, heartiest gratification to His August Excellency Khwaja Mazhar Siddiqui Sahab that he has provided me an opportunity to express my views. Long live Pakistan, long live Khwaja Mazhar Siddiqui Sahab.
Thank you very much indeed. Thanks for being with us. It's great honor being together.